आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, कासिम खान का इमरान खान को पैगाम, आलमी बरादरी से अपील, 5 अगस्त को वापसी नहीं होगी, ये फैसला किया गया है। और फैसला किसने किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन इस हवाले से क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। और निज़ाम रीसेट करने की बात हो रही है, यानी जिस तरह सिस्टम रीबूट होता है, कंप्यूटर को रीसेट किया जाता है, इसी तरह सिस्टम को अब रीसेट करने की बात हो रही है। तख्ता उल्टेगा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा फ़ैसला, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आवाज़ें पाकिस्तान में 4-5 रह गई हैं, अगर आप इन आवाज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता खामोश करवा दी जाएंगी जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं। राज साहब, कासिम खान की ना आज काफ़ी दिनों के बाद एक ट्वीट आई है। अगर आप इस ट्वीट को पढ़ें तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो उन्होंने अपनी पोस्ट के अंदर कहा कि मेरे वालिद इमरान खान की कैद को अब तकरीबन 1100 दिन गुजर चुके, यानी 1100 दिन। मेरे भाई और मैंने मार्च के बाद उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी। कई माह से हमें उनसे किसी भी किस्म के राब्ते की इजाज़त नहीं दी गई। उनकी बिनाई मुसलसल कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन हमें ये भी मालूम नहीं कि उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हैं या नहीं। उन्हें फ़ौरी तिब्बी तवज्जो की ज़रूरत है, मगर ना ख़ानदान को उन तक रसाई हासिल है और ना ही वकला को। इसलिए हमें उनकी हालत के बारे में कोई किसी दूसरे ज़रिए से भी इत्मीनान बख्श मालूमात नहीं मिलती। गुज़श्ता कुछ अरसे से मुझे उनकी कमी पहले से कहीं ज़्यादा महसूस हो रही है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे रोज़मर्रा की बातें कर सकूँ, जैसे अपनी क्रिकेट, वो किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ, या ये कि आज कल कौन सी नई फ़िल्में इस वक्त मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम अपने मुंतखब रहनुमा की रिहाई चाहते हैं, मगर मुझे इस वक्त अपने वालिद की कमी पहले से कहीं ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन ये मामला सिर्फ़ एक बाप का नहीं, बल्कि पाकिस्तान और उसके मुस्तकबिल का है। एक धांधली के ज़रिए कायम होने वाले आमराना हुकूमत मुसलसल सियासी मुखालफिन को कुचल रही है, जमहूरी इदारों को कमज़ोर कर रही है और लाखों पाकिस्तानियों से अपने नुमाइंदे आज़ादाना तौर पर मुंतखब कराने का हक़ छीन रही है, जबकि अपने नज़रियात के इजहार करने वालों को खौफ व हिरास का निशाना जो है बनाया जाता है। मैं एक बार फिर आलमी बरादरी से अपील करता हूँ कि वो इस सूरत हाल से नज़रें ना चुराएँ। नाइंसाफ़ी के सामने खामोशी दरअसल इस नाइंसाफ़ी को मज़ीद तक़वियत देने के मुतरादिफ है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नए पाकिस्तान की भी राय साहब कुछ बातें हैं वो भी शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, 3 बड़े वाज़ेह पैगामात थे। एक तो जो कासिम है वो काफ़ी दिनों के बाद हमें नज़र आए और उनकी ट्वीट और उसके ऊपर पाकिस्तान की सोशल मीडिया के जो रद्द-ए-अमल आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। लोगों ने एक बेटे की हैसियत से उनको उनके साथ खड़े हुए, एक बाप की कुर्बानी को उसी नज़र से देखा जिस तरह एक बाप की कुर्बानी अपने बच्चों के लिए होती है और फिर एक लीडर की कुर्बानी जो कौम के लिए है। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक तकरीबन मेरा ख्याल है कि 5 लाख के करीब लोग इस ट्वीट को देख चुके हैं और उसके अलावा कोई 1-1.5 हज़ार के करीब इसके ऊपर कमेंट्स भी लोगों ने किए। तो राज साहब, ये है ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी, ये है कुर्बानी, ये है क़यादत, ये है वो घर जो कुर्बानियाँ दे रहा है। राज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बाहर जो इन लोगों के साथ मिलकर तहरीक चला रहे हैं, जो ख़ानदान के ऊपर तनकीद करते हैं, मेरा ख्याल है कि इस ट्वीट के बाद अब उनकी तनकीद बनती नहीं है। और आज तो राय साहब, जुमेरात का कल जो दिन था, हमने अली मोहम्मद ख़ान को अडयाला के बाहर देखा और अली मोहम्मद ख़ान साहब जब मौके पर पहुँचे तो राय साहब बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं ये कोशिश करूँगा हमारे जो एडिटर साहब हैं वो दिखाएँ। अली मोहम्मद ख़ान साहब जब वहाँ पे राय साहब खड़े थे ना, तो उनको एक लिस्ट दी गई, वो जिसमें ऑर्डर होता है जो अडयाला जेल को लिस्ट जाती है सुपरिटेंडेंट साहब को। तो वहाँ पे वो ना बंदों को गिन रहे थे कि अच्छा ये कौन है, अच्छा ये कौन है, अच्छा ये कौन है। राय साहब, पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई AI से जनरेटेड वीडियो है, लेकिन बाद में पता चला कि ये जनरेटेड वीडियो नहीं है, ये उन लोगों की जनरेटेड वीडियो है जो अपनी सियासत को वीडियोज़ के जरिए ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। राय साहब, जितने भी उसमें नाम थे, अननोन नाम थे, वो काबिल एहतराम है, लेकिन ये संजीदगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उन्होंने सिर्फ भर्ती करने के लिए लोगों के नाम उस लिस्ट के अंदर डाल दिए। आप कैसे इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाएंगे? नहीं मुमकिन कि इमरान खान रिहा हो, नहीं मुमकिन कि तहरीक चलाएं। और फिर एक उन्होंने जुमला कहा कि मैंडेट हमें अवाम ने इसलिए दिया कि हम इमरान खान की रिहाई की बात करें, हम KPK के मसाइल हल करेंगे और हम इमरान खान की रिहाई की भी कोशिश करेंगे। ये कोट अन कोट अली मोहम्मद खान राय साहब, जुल्फ़ों वाली से सरकार, और पूरा प्लान किया गया। जिस
ہم مریم کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ لائٹ کیمرہ ایکشن کی سرکار، رائے صاحب یہ لائٹ کیمرہ ایکشن کی اپوزیشن ہے، احتجاجی مہم، یہ کیا چلائیں گے عمران خان کی رہائی کی تحریک کو؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، تحریک انصاف کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک حتمی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے؟ کیا پردے کے پیچھے کوئی بہت بڑا پلان بنا لیا گیا ہے؟ اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب سے جڑی دو بڑی خبریں کیا ہیں، ان کے متعلق بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ جو تحریک ہے 5 اگست سے شروع ہونے والی، اس کے متعلق اعلان کس نے کیا ہے؟ اس کے متعلق جو ایک روڈ میپ ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اور کیا یہ روڈ میپ کوئی ایسا روڈ میپ ہے کہ جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، یا یہ واقعی ہی عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک ہے؟ تو اس کو جانچنے کے لیے 1-2 واقعات کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بیرسٹر گور سمیت بہت سے پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں بغیر کسی تردد کے، کسی بھی تنقید کی پرواہ کیے بغیر، یعنی ڈھٹائی کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ 5 اگست کا ایونٹ جو ہے یہ 1 دن کا ایونٹ ہونا چاہیے، اور 5 اگست کو ہی بس ایک جلسہ وغیرہ ہو اور اس کے بعد یہ ایونٹ ختم ہو جائے۔ اب جس وقت جن رہنماؤں نے یہ سب کچھ کہا، ان کو بڑی کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے اور پی ٹی آئی کے حمایتیوں کی جانب سے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت قوم کی ایک بہت بڑی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، تو ان کی جانب سے بھی بڑا پریشر آیا۔ تو ان کو وہ جو جملے تھے کہ 1 دن کا ایونٹ ہونا چاہیے، اس سے ان کو بظاہر پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن کیا اس سے پیچھے ہٹ کے اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم 5 اگست کو کوئی دھرنا دیں گے، یا 5 اگست کو کوئی لانگ مارچ کریں گے، یا 5 اگست کو جب ہم نکلیں گے تو پھر ہم ایک تسلسل کے ساتھ، یعنی 5 اگست کو ایک لانگ مارچ شروع ہو جائے گا اور وہ اس وقت تک نہیں ختم ہوگا، ہم اس وقت تک سڑکوں پہ رہیں گے جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو روڈ میپ ہے جس کے متعلق تھوڑا آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی اہم خبر ہے۔ لیکن پہلے جو آپ نے قاسم خان کی ٹویٹ اور ان کے خیالات کے حوالے سے خبر پڑھی، دیکھیں قاسم خان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ظاہر ہے کہ بیٹے ہیں۔ قاسم خان کا کنسرن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہ صرف 3 سال سے قید ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی صحت بھی خراب ہے، عمران خان صاحب کی ایک آنکھ متاثر ہو چکی ہے، 85% سے زائد ان کی بینائی متاثر ہو چکی ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ ان کو جب پیمز ہاسپٹل لایا جاتا ہے، اس وقت بھی ان کے اہل خانہ کو اطلاع نہیں دی جاتی۔ پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گور ہیں، نام نہاد چیئرمین، جب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں واپس، تو پھر وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں لایا گیا ہے، اور شاید وہ میڈیا سے پیمز ہاسپٹل لایا گیا ہے، شاید وہ میڈیا سے یہ خبر لے کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کوئی تردد کیا ہے ان کو بتانے کا۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس شدید گرم موسم میں جو ان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، ان کی آنکھیں بھی متاثر ہو گئی ہیں، ان کی بینائی متاثر ہو گئی ہے، تو وہ کس حالت میں ہیں، اور ٹیلی فونک کالز کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان کا کنسرن ایک سابق وزیر اعظم کے بیٹے کے طور پر بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اپنی طرف سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم خبر، جو خبر کے اندر خبر چھپی ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو جو انہوں نے پریس کانفرنس میں الفاظ بولے ہیں، وہ تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیں، اور پھر اس خبر کے اندر جو خبر چھپی ہے وہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے جو 3 چیزیں ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھیں۔ نمبر 1 رائے صاحب
ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم 5 اگست کو خیبر پختونخوا عمران خان اسٹیڈیم کے اندر عظیم الشان شو کرنے جا رہے ہیں، یعنی پاور شو ہوگا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ سلمان اکرم راجہ اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچکزئی صاحب جو ہیں، اچکزئی صاحب جو ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور ان کو آن بورڈ لیں گے۔ میں نے بڑی کل تفصیل سے اس پہ بات بھی کی تھی۔ دا پوائنٹ از کہ اچکزئی صاحب نے تو فیصلہ کرنا تھا بقول آپ کے کچھ ہفتے تک اور ہفتے پہلے، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں اور اب یہ تحریک کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اٹھائے گی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک تعلق ہے اس تحریک کو چلانے کا، تو ہمیں پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ عمران خان کی رہائی کا دیا رہا ہے۔ سب اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ یہ مینڈیٹ رہائی کا تھا، اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ اب 5 اگست کو کیا ہوگا اس کی بھی خبر، ایک انسائٹ سٹوری ہمارے پاس ہے، وہ بھی ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ 4 لوگوں نے جو بند کمرے میں بیٹھ کر جب یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا پریس کانفرنس سے پہلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو راجہ صاحب ایک تو بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کی باقاعدہ مخالفت کی کہ ہمیں کسی قسم کا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ نہیں کرنا، کوئی دھرنا نہیں دینا، اور ہمیں صرف ایک دن کا یہ جو اجلاس کا معاملہ ہے، جو ایک جلسے کا معاملہ یہ کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، اور پھر ایک اور صحابی ہیں انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی۔ لیکن اصل سوال یہ تھا کہ اس تحریک کی اگر آپ کال نہیں دیں گے تو پھر کیا آپ کے پاس رہ جاتا ہے؟ ابھی تو آپ لوگوں کو جو سہیل افریدی کے ساتھ ہو رہا ہے بہت ٹف ٹائم مل رہا ہے، امریکہ میں تنقید ہو رہی ہے، اوورسیز چیپٹرز تنقید کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر تنقید ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سہیل افریدی کے بارے میں بڑی پازیٹیو قسم کی کیمپین کی اور خبریں دیتے رہے اور ان کو سپورٹ کیا مختلف دھڑوں نے، آج وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ تو سہیل افریدی صاحب نے ناراض کیا، مایوس کیا پاکستان کی عوام کو۔ تو راجہ صاحب اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے یہ اہم نقطہ ہے، لیکن تحریک انصاف 5 اگست کو کال دے گی، چونکہ خبر دینے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سہیل افریدی نے کہا جی کہ 5 اگست کو میں اکتوبر کی کوئی ڈیٹ دینے جا رہا ہوں، یعنی لانگ مارچ ہوگا، اور اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہمیں ہر صورت میں نکلنا ہے۔ KPK کے اندر اس وقت سیلاب کی سچویشن بھی ہے، اور اوبیسلی یہ بھی ان کے سامنے ایک معاملہ ہوگا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اکتوبر کے اندر یہ جو لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو 5 اگست کا جو معاملہ سامنے رکھا گیا ہے کہ ہم 5 اگست کو KP کے اندر ایک شاندار جلسہ کریں گے، اس سے پہلے بھی آپ نے KP کے اندر ہی جلسے کیے۔ کیا عمران خان صاحب KP میں جلسوں سے رہا ہوگے؟ آپ نے مظفر آباد جا کے بھی جلسہ کیا تھا۔ کیا خان صاحب کی رہائی ہوئی، یا کیا اسٹیبلشمنٹ پر یا جعلی فارم 47 والی حکومت پر کوئی پریشر آیا؟ زیرو پریشر آیا۔ اب آپ KP میں جب ایک جلسہ کریں گے، عظیم الشان کے بجائے آپ عظیم الشان سے بھی 10 گنا بڑا جلسہ کر لیں، تو کیا اس سے جعلی فارم 47 کی حکومت پر یا آپ کے جو طاقتور حلقے ہیں ان پر کوئی پریشر آئے گا؟ قطعاً کوئی پریشر نہیں آئے گا۔ آپ اب یہ کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر دیوار کے پیچھے چھپتے ہوئے کہ 5 اگست کے جلسے میں ہم اکتوبر کی کوئی تاریخ کا اعلان کریں گے، یعنی جولائی ہے، اگست 5 کے بعد سپتمبر اور پھر اکتوبر کی کسی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اور آپ یعنی جب آپ پر کڑی تنقید ہوئی کہ آپ اس کو ایک دن کا ایونٹ بنا رہے ہیں، تو آپ اس کو اکتوبر میں لے گئے، اور اکتوبر میں جا کے آپ کسی اور بہانے کے پیچھے چھپ جائیں گے، جس طرح سے آپ پچھلے 8-10 مہینوں سے لگاتار کبھی ایک بہانے کے پیچھے چھپ کے، کبھی دوسرے بہانے کے پیچھے چھپ کے آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلا رہے۔ آپ کے پاس رمضان سے پہلے بھی موقع تھا، اور پھر اس وقت نہیں کیا آپ نے، تو عید کے بعد آپ کے پاس موقع تھا۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے بھی جون کے اندر آپ یہ تحریک چلا سکتے تھے، مئی آئیڈیل تھا، وہاں پہ آپ یہ تحریک چلا سکتے، آپ نے نہیں چلائی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر میں جا کے ابھی اعلان کریں گے، اور اکتوبر میں بتائیں گے کہ اکتوبر میں کیا ہم نے لایا عمل۔ تو اکتوبر کے حوالے سے اگر تو یہ لایا عمل ابھی بھی یہ دے دیں کہ 7 اکتوبر 8 اکتوبر جو بھی ڈیٹ ہے کہ ہم اس دن اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، کسی صورت واپس نہیں آئیں گے، ہر صورت میں دھرنا دیں گے،
اور ڈی چوک میں یا ڈیالہ جیل پر دھرنا دیں گے اور عمران خان صاحب سے رہائی سے کم کسی بات پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر بھی تھوڑی سی ان کو فیس سیونگ مل جائے. لیکن اگر یہ صرف یہ کہیں کہ 8 اکتوبر کو ایک نئے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، یا اکتوبر میں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے نئے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت جو ان پر پریشر آیا ہے علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے، اس وقت جو ان پر پریشر آیا ہے عوام کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی وجہ سے، تو یہ ایک وہ مٹی پاؤ جو ہے نا، یہ وہ اس وقت کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس تنقید سے بچا جائے. آئیڈیل تو یہ تھا کہ اب تک آپ تحریک چلا چکے ہوتے، آئیڈیل تو یہ تھا کہ آپ اگر یہ آج سے 4-5 مہینے پہلے، کم سے کم 3 مہینے پہلے آپ یہ کر چکے ہوتے تو عمران خان صاحب کی رہائی ہو چکی ہوتی. اب یہ اکتوبر میں جا کے یا اس سے پہلے یہ بہانہ بازی نہ شروع کر دیں کہ عمران خان صاحب کے علاج کے متعلق ہماری پہلی ترجیح ہے، تو ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، یعنی اپنے گول جو ہیں، گول پوسٹ جو ہیں وہ چینج کرتے رہیں. آپ کا گول پوسٹ تو چینج نہیں ہونا چاہیے نا، آپ گول کریں جا کے. آپ پہلے عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق آپ کا ڈیسیژن تھا، اب آپ کا جو ڈیسیژن ہے وہ اگر یہ ہو جائے کہ عمران خان صاحب کو بہتر طبی سہولیات، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں وہ مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہیں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. نہیں، انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا علی محمد خان نے کہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے کہ عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بحال ہوں، اور دوسری طرف جو ان کی الشفا والا معاملہ رہا، سب لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ جان بوجھ کر معاملات کو ایک ایسے نہج پر لے کر جانا چاہتے ہیں، یعنی اس کی ہائپ پر لے کر جائیں گے کہ دیکھیں ایک دم سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں، اس کا کریڈٹ دیں گے کہ جناب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی ملاقاتوں کو بحال کروا دیا، یا عمران خان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. رہائی تو دور دور تک کہیں نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم رہائی کی بھی کوشش کریں گے، ہمیں مینڈیٹ ہی رہائی کا ملا رہا ہے. صرف 2.5 سال ہو گئے نے اور باقی پیچھے 2.5 سال رہ گئے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا دوبارہ سے مینڈیٹ ان لوگوں کو دیا جائے گا؟ اب تو میں ان کو قابضین بلکہ مینڈیٹ چور، یہ بھی مینڈیٹ چور ہیں راجہ صاحب. اصل چور تو یہ تھے جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے عمران خان کے مینڈیٹ کو چوری کر لیا، امانت میں خیانت کی. دیکھیں اس وقت کے پی کی حکومت کے جو سربراہ ہیں یعنی سہیل آفریدی، ان کی کیبنٹ، اور ان میں سے اکثریت کا یہ خیال ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلانی چاہیے. یہ شروع میں 2-3 لوگوں کا گروپ تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے باقی لوگوں کو بھی کنونس کر لیا. محمود خان اچکزئی، بیرسٹر گور، ان کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلانی چاہیے. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، علیمہ خان صاحبہ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ہم کبھی کبھار ایک آدھا جلسہ کر لیں، اور کے پی میں جلسے پر ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ بھی کہیں گے کہ چلیں آپ اپنے لوگوں کو اگر اس طرح سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور اگر ان کی بے چینی کا ازالہ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو کر لیں. لیکن عملی طور پر اس سچویشن میں عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی. 3 سال ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو قید ہوئے، 3 سال. 74 ایئر ان کی ایج ہے. فٹنس ٹھیک ہے، ان کی بایولوجیکل ایج ہو سکتا ہے 65 ہو، کیونکہ ایکچوئل تو آپ کی بایولوجیکل ایج میٹر کرتی ہے. وہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن 3 سال اس طرح کی قید، جس قید میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے، تو ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے، سہیل آفریدی صاحب کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو، شفیع جان کو، اور باقی جو عمران خان صاحب کے بینیفیشری تھے، وہ اپنے متعلق ہی سوچ رہے ہیں. اپنی بہترین قسم کے ملبوسات، اپنے ٹک ٹاک، اپنے شانہ مالات، اپنے شانہ پروٹوکول، صرف اس کے متعلق سوچ رہے ہیں، اپنی مراد کے متعلق. اور عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف لوگوں کے پریشر پر انہوں نے یہ 5 اگست کا بھی اعلان کیا، ورنہ انہوں نے یہ بھی نہیں کرنا تھا. صاحب اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان 5 اگست کو ہمارے قائد عمران خان کی قید کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں. پشاور میں جو جلسہ منعقد ہو رہا ہے وہ 1 دن کا ایونٹ نہیں ہوگا. ہم نے تحریک تحفظ پاکستان کے آخری اجلاس میں تحریک انصاف کو یہ واضح کہا تھا کہ یہ 1 دن کی سرگرمی نہیں ہوگی، باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز ہوگا. اس تحریک کو ہم آگے لے کر جائیں گے. اس تحریک کا مقصد عمران خان کی رہائی اس لیے ہے کہ عمران خان پاکستان کی عوام کی اکثریت کے لیڈر ہیں،
اس ملک میں مزاحمت کی سب سے بڑی علامت عمران خان صاحب ہیں۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد عمران خان کی رہائی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی اکثریت کے مسلمہ رہنما ہیں۔ اس وقت پاکستان میں مزاحمت کی سب سے بڑی علامت عمران خان ہے، اور انہی کے وجود سے آج پاکستان میں نظریاتی اور فکری ریاست زندہ ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا۔ پھر وکیل خالد یوسف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر عدلیہ کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے، سیاسی انتقام اور پھر جو باتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان کی ایک بہن علیمہ خان پر جھوٹے کیس، عدالتی فیصلے آنے سے پہلے میڈیا پر خبریں چلائی جا رہی ہیں، ان کو سزا سنا دی گئی، اور دوسری بہن نورین نیازی کے گھر بیٹھے ایک بات کی جو کسی میڈیا پر چلی ہی نہیں، اور اس کے خلاف کیس بنا دیا گیا۔ اب تیسری بہن کے خلاف کیس بنانے کی تیاری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے۔ راجہ صاحب، سلمان اکرم راجہ نے عوام سے سوال کیا، یہ ذرا سوال ان کا سنیں، پھر اس کا جواب ہم بھی دے دیں گے، کہ پاکستان میں ابھی تک تمام تر معاشی اور قانونی ناانصافیوں اور انسانی حقوق کی بدترین پامالی کے باوجود انقلاب کیوں نہیں آیا؟ کیوں بنگلہ دیش یا بھارت کی طرح لاکھوں لوگ سڑکوں اور میدانوں میں احتجاج کرتے نظر نہیں آتے؟ ان ملکوں اور آزاد کشمیر میں انقلابی صورتحال نوجوانوں اور عام لوگوں نے برپا کی، پاکستان میں پسے ہوئے کروڑوں کی راہ میں کون کھڑا ہے؟ تمام تر فسطائیت کے باوجود آج بھارت میں دلی اور کئی شہروں میں ہزاروں طالب علم اور دیگر شہری سڑکوں پر حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں۔ ان پر تشدد ہوا، جس کی تمام معاشرے نے پرزور مخالفت کی، پر ان پر گولی نہیں چلی، ہزاروں کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ گولی چلتی ہے اس لیے کوئی نکلتا نہیں ہے، اور وہ پاکستان کی عوام سے سوال کریں۔ راج صاحب، اگر گولی نہ چلے تو لوگ نکلیں گے؟ دیکھیں، جب گولی چلی تھی لوگ اس وقت بھی نکلے تھے۔ جس وقت گولی چلی تھی ڈی چوک میں نومبر 2024 کے دھرنے میں، لوگ وہاں موجود تھے۔ اس سے پہلے بھی گولیاں چلی تھیں، یعنی رستے میں بھی گولیاں چلی تھیں، آنسو گیس کے شیل بھی برسائے گئے تھے، پوری ریاستی مشینری استعمال کی گئی تھی۔ جو ناکارہ آنسو شیل ہیں، یعنی ایکسپائرڈ، جس کی آنسو شیل کی گیس جان لیوا ہو سکتی ہے، وہ بھی استعمال ہوئے تھے۔ پھر یہ جو آپ کے ربر بلٹس ہیں، یہ بھی بڑی سویئر انجری کرتے ہیں، اور اتنی سویئر انجری کرتے ہیں کہ اس سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ مستقل طور پر معذور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا تھا، اس کے باوجود سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا بڑا دھرنا تھا۔ بھارت میں ہوا ہے ابھی، انہوں نے گولیاں چلائی ہیں تو وہ ایک بچے کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے۔ جی ہاں، تو لاتعداد لوگ اس وقت یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ ڈی چوک میں پہنچ گئے تھے۔ اچھا، اب یہ جو کہتے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں نہیں نکلتے، اگر نومبر 2024 کے دھرنے میں لوگ بڑی تعداد میں نہ نکلتے تو پنجاب کی پوری پولیس، اسلام آباد کی پوری پولیس، باقی اضلاع سے، صوبوں سے منگوائی ہوئی پوری پولیس، اگر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ڈی چوک میں پہنچنے سے نہیں روک سکی تھی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ اس کا مطلب ہے لوگ نکلے ہیں، تو تبھی انہوں نے، یعنی اتنی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود، اتنی بڑی پولیس فورس جو موجود تھی، ان کی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود وہ پہنچ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی تعداد میں ہوتے تو وہ کبھی بھی نہ پہنچ سکتے۔ تو یہ کہنا کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو لیڈ نہیں کرتے۔ آپ اڈیالہ جیل میں تو آپ کو واٹر کینن، جو وہ پانی کی توپ چلاتے ہیں، اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ آپ کو منتشر کرتے ہیں، تو آپ تو وہاں بھی نہیں جاتے، آپ وہاں کارکن نہیں لے کے جاتے۔ حالانکہ اسلام آباد کی تینوں نشستیں اصل میں آپ نے جیتی تھیں، پورا راولپنڈی ڈویژن آپ نے جیتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ کارکنوں کو موبلائز نہیں کرتے، کوئی لیڈرشپ نہیں دیتے، اور پھر آپ کارکنوں سے اور عام لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ نکلتے نہیں ہیں، آپ لوگ کہاں نکلتے ہیں؟ آپ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا جو جمعرات کا دن ہوتا ہے، آپ اڈیالہ جیل تک نہیں جاتے۔ آپ کہتے ہیں کہ کارکن ساری مارے کھائیں، کارکن ساری سختیاں جھیلیں، آپ کے پروٹوکول، آپ کی اچھا، میں ممبرشپ آف نیشنل اسمبلی۔ کہہ رہے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے راج صاحب، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ راج صاحب، ایک نئے صوبوں کی دوبارہ سے بحث شروع ہو گئی ہے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ملک کے موجودہ سیکیورٹی حالات اور درپیش چیلنجز پر غور کے لیے ہونے والی ایک اہم سیکیورٹی بیٹھک میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستان کو پرامن، مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے فرسودہ انتظامی نظام کا مکمل ری سیٹ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اجلاس میں شرکاء نے کہا کہ کئی دہائیوں سے رائج انتظامی ڈھانچہ موجودہ تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں رہا، جس کے باعث گورننس
عوامی خدمت کی فراہمی اور سیکیورٹی امور میں مختلف مشکلات کا سامنا ہے۔ بیٹھک کے شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موجودہ انتظامی نظام کو مؤثر انداز میں ری سیٹ کرنے کا قابل عمل حل نئے صوبوں کا قیام ہے تاکہ انتظامی امور کو زیادہ مؤثر، شفاف اور عوام کے قریب بنایا جائے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ملک کے موجودہ مسائل اور مستقبل کے سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے انتظامی اصلاحات ناگزیر ہیں، جبکہ نئے صوبوں کے قیام سے ریاستی اداروں کی استعداد کار میں بہتری، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور عوامی مسائل کے حل میں مدد مل سکتی ہے۔ راجہ صاحب، بحث وہی دوبارہ شروع ہوگی ہے کہ صوبے نئے بنائے جائیں، سسٹم کو ری سیٹ کیا جائے۔ راجہ صاحب اس پہ کوئکلی کمنٹ کر دیں، اور پھر جو دوسری خبر ہے وہ بھی میں ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے، اور نواز کا تعلق ضیاء سے ہے، اور یہ بات کہی ہے جی شرجیل بیمن صاحب نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا قومی سطح پر سیاسی عروج جنرل ضیاء کے دور حکومت میں ہوا۔ پنجاب کے اس وقت کے گورنر جنرل غلام جیلانی خان نے نواز شریف کو جنرل ضیاء سے متعارف کروایا، جس کے بعد 81 میں انہیں پنجاب کا وزیر خزانہ، بعد ازاں 85 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، اور اسی دور میں ان کے سیاسی حیثیت ان کی مضبوط ہوئی۔ متعدد تاریخی ذرائع کے مطابق جنرل ضیاء نے انہیں پنجاب میں اپنی سیاسی حکمت عملی کا اہم حصہ اور ان کی سیاسی ترقی میں سرپرستی کا کردار ادا کیا۔ تھوڑا سا بات تو بالکل ٹھیک ہے، نوازے ہوئے ہیں نواز صاحب، نوازے ہوئے ہیں جی، نوازے تو ہوئے ہیں، وہ بھی نوازے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نوازے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی نوازی ہوئی ہے۔ جو کہا گیا ہے کہ فارم 47 کی حکومت ان کو ملی ہے، تو فارم 47 کی حکومت نون لیگ کو ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کو صدارت ملی ہے، یہ فارم 47 کے بجائے یہ فارم 147 ہے، یہ فارم 147 ہے۔ صدارت بھی مل گئی، گورنرز بھی بن گئے ان کے، اور اس کے بعد سندھ حکومت کے اندر ظاہر ہے کہ اب بلا روک ٹوک ان کی حکمرانی بھی جاری ہے، مراعات بھی ساری لے رہے ہیں، تو اس لیے یہ ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں۔ اب چونکہ آزاد کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے، اب دو مختلف یہ وہاں پہ اکٹھے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، اور جو مرحلہ وار الیکشن ہو رہے ہیں اس سے پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ان کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا، اور اس وجہ سے وہ تھوڑا سا نون لیگ کو طنز کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ملے ہوئے ہیں ساتھ، یہ ان کی میری بھگت ہی تھی، تبھی تو انہوں نے مل کے یہ پورا جو سیٹ اپ ہے یہ بنایا ہے۔ آصف علی زرداری اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ نوازے گئے ہیں، اور اب بھی دوبارہ ان کو نوازا گیا ہے۔ اب اس میں جو دوسری خبر ہے کہ صوبوں کے متعلق کہ ان کا NFC ایوارڈ یا مالیاتی ایوارڈ، اور پھر اس سے پہلے کہ 18ویں ترمیم کے کچھ حصوں کو انڈو کیا جائے، تو یہ اس سچویشن میں آپ کہہ لیں کہ آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات، کچھ اعتراضات، کچھ بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے تھوڑا سا لاؤڈ پچ پر بولنے کی کوشش، تو یہ پھر ان کو ایک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ سندھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو NFC کا مالیاتی ایوارڈ ہے اس کی مکمل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وفاق سے جو حصہ وصول کرتا ہے سندھ وہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کے پیغام رسانی دونوں طرف سے ہوتی رہتی ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور طاقتور حلقے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والے؟ نہیں، آمنے سامنے اس طرح سے نہیں آئیں گے کہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ کلیکٹیو سروائیول ہے اس نظام کی۔ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر تو یہ نظام زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ ہے ذمہ داریاں اور بلیم گیم ایک دوسرے پر شفٹ کرنے کی۔ اسٹیبلشمنٹ کا ماننا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر اکنامک کولیپس ہوا ہے، اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے، اور اس کا پورا بلیم حکومت پر جانا چاہیے، اس لیے وہ بہت سے صحافیوں کے ذریعے حکومت کو بلیم کروا رہے ہیں۔ اسی طرح جو سندھ میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، یا جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے یا 18ویں ترمیم کے کچھ نکات کے حوالے سے جو تحفظات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، وہ بھی کچھ صحافیوں کے ذریعے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تحفظات وغیرہ تو سامنے لائے جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک فریق اس نظام سے نکل جائے گا اور یہ نظام گر جائے گا، یہ ان کے لیے ایک کلیکٹیو سروائیول ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور اپنے کمنٹس بھیجیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔